अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ फ़िज़ा कुरैशी फ्रॉम इंडस कंसोर्शियम। आज फिर हम जो है वो फ्लड की जो सूरत हाल है उस पर मज़ीद बातचीत करेंगे। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि जो 6 और 7 अगस्त से हेवी रेनफॉल्स हुए हैं, उसकी वजह से जो फ्लड की सिचुएशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। सिंध के काफ़ी अजला, स्पेशली साहिली पट्टी के जो अजला हैं, इंक्लूडिंग कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, उमरकोट, शहीद बेनज़ीराबाद और दादू, उसमें इमरजेंसी की सूरत हाल है। और सिंध के साथ साथ जो है वो बलूचिस्तान के भी काफ़ी सारे अजला, जिसमें के कच्छी, सिब्बी, हरनाई, नसीराबाद, झलमक्सी, खुजदार, डेरा बुक्टी, कोलू के इलाके आ जाते हैं, उसमें भी सूरत हाल बहुत ख़राब है और दिन ब दिन वर्स्ट होती जा रही है। इसीलिए कि बारिशों का जो सिलसिला चल पड़ा है वो अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा और वो बरसातें ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही हैं। राजनपुर, पंजाब का जो साउथ का इलाका है और स्पेशली राजनपुर का जो एरिया और उसके सबर्ब्स हैं, उसमें कोहे सुलेमान की वजह से जो फ्लैश फ्लड्स आए हुए हैं उसने भी काफ़ी तबाही जो है वो की हुई है। केपीके का जो इलाका है, सवात, अपर सवात, चित्राल, कोहिस्तान का इलाका, उसमें भी बहुत सारा नुकसान हुआ है। और मेन जो है वो जो नुकसान फसलों को, खड़ी फसलें वो तबाह हो चुकी हैं, लोग जो है वो दरबदर हो चुके हैं, कैंप्स में आ गए हैं, उनके घर, उनकी बहुत सारे असेट्स जो हैं, लोगों के लाइव स्टॉक जो है उसकी बहुत ख़राब सूरत हाल है। जब इस किस्म की सूरत हाल होती है तो उस सूरत हाल में जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ होती हैं और स्पेशली उसमें जो खवातीन और बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं, इसलिए कि उनका जो सोशो इकोनॉमिक एक पूरा हमारे पास उनका जो स्टेटस है उसकी वजह से जो है वो कहीं भी एज सच मूव नहीं कर पाते हैं। कैंप्स में अंदर जो है उनको रहना पड़ता है या वो फिर अपने इलाके नहीं छोड़ सकते और उसके अलावा वो वल्नरेबल होते हैं, तो बहुत सारे इश्यूज उनको दरपेश आते हैं। तो जिस तरह पहला हमारा जो वेबिनार था उसमें हमने सिंध और पंजाब से हमारी जो विमेन एक्टिविस्ट हैं और सीएसओज हैं, काम कर रही हैं, उनसे हमने इस सूरत हाल पर बातचीत की थी कि सिंध और पंजाब में जो फ्लड्स में खवातीन के इश्यूज हैं वो क्या हैं और उसको किस तरह एड्रेस किया जा रहा है या किया जा सकता है। और सिंध में भी जो है वो इंडस कंसोर्शियम की जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एलएचडीपी, वो वहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रिस्पांस में हैं। पंजाब में इंडस कंसोर्शियम की मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प फाउंडेशन और दुआबा फाउंडेशन वो पेश हैं और रिस्पांस का काम कर रहे हैं। आज का जो हमारा वेबिनार है उसमें हमने दावत दी है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की जो सीएसओज हैं वहाँ रिस्पांस का काम कर रही हैं उनको, ताकि हम मज़ीद इस सूरत हाल पर जान सकें कि फ्लड की क्या सूरत हाल है और स्पेसिफिकली उसमें विमेन को क्या इश्यूज आ रहे हैं और उन पर क्या जो है वो काम हो रहा है या किया जा सकता है। आज हमें जो है वो मोहतरमा फरीदा अजीज साहिबा, जो कि प्रोग्राम ऑफिसर हैं कुचलाक वेलफेयर सोसाइटी की, उनने ज्वाइन किया है बलूचिस्तान से, और मोहतरमा अजरा गुल साहिबा जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पाक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में काम कर रही हैं। मोस्टली इनका काम कोहिस्तान, चित्राल, केपीके और गिलगित के इलाकों में है। और इसके साथ साथ थोड़ी देर में हमें मोहतरमा आबदा मीर साहिबा जो कि जाफराबाद बलूचिस्तान से हैं, बीएसडीआई की जनरल सेक्रेटरी हैं। जी, आबदा मीर भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। तो बीएसडीआई बलूचिस्तान सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव की जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम स्टार्ट करते हैं फरीदा अजीज से, जो कि कुचलाक वेलफेयर सोसाइटी की प्रोग्राम ऑफिसर हैं और रिसेंटली वहाँ पर जो रिस्पांस का काम हो रहा है, रिलीफ का काम हो रहा है, उसमें फील्ड में ये काम कर रही हैं।
فریدہ ہمیں بتائیے کہ اس وقت جو ہے آپ کن علاقوں میں کام کر رہے ہیں اور کیا صورتحال ہے؟ جی فریدہ. جی میم، ہم لوگ جو ہے بلوچستان سے جو فیلڈ کا کام کر رہے ہیں وہ زیادہ تر ہم خدار سائڈ پہ گئے، جو بلوچستان کا ڈسٹرکٹ ہے، ضلع جو ہے اس کا کچی اور زہری اور نان ایریا جو ہے وہاں پہ کافی نقصان پیش آیا فلڈ کی وجہ سے. ڈیزاسٹر مینجمنٹ وہاں پہ جو ہے پی ڈی ایم اے زیادہ تر ہیلپ کر رہی ہے اور ابھی بھی کافی نقصانات درپیش ہیں لوگوں کو. تو اس کے علاوہ جو ہے ہمارا جو فلائی اوور برج ہے مین، جہاں سندھ سے لوگ آتے ہیں بلوچستان کے لیے، وہ بی بی نانی پل ہے. بی بی نانی پل جو ہے جو فلائی اوور ہے مین ایریا ہے وہ جو ہے کافی ڈیمیج ہو چکا ہے، بلکہ وہ ٹوٹ چکا ہے. تو وہ کافی لوگوں کو، مسافروں کو جو ہے مسئلے درپیش آ رہے ہیں اس میں. تھینک یو ویری مچ فریدہ. فریدہ نے بتایا کہ جو فلائی اوور برج ہے جو کہ کنیکٹنگ ایک دو صوبوں کے بیچ میں ایک کنیکٹنگ برج ہے، وہ زیر آب آ چکا ہے اور ڈیمیج ہو چکا ہے. اس برج کو جو ہے وہ لوگ استعمال نہیں کر پا رہے ہیں اور وہاں پر پی ڈی ایم اے جو ہے وہ بھی ریسپانس میں پیش ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے. اب ہم تھوڑا سا چلتے ہیں عابدہ میر کی طرف. عابدہ پلیز جو ہے وہ آپ اپنی کیمرہ بھی آن کریں اور اپنا مائک کو بھی ان میوٹ کریں. عابدہ میر صاحبہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ جعفر آباد بلوچستان سے ہیں. بلوچستان سسٹینیبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو BSDI کی جنرل سیکریٹری ہیں. عابدہ سے ہم ضرور جاننا چاہیں گے کہ وہاں پر وہ کن علاقوں میں جو ہے وہ ریسپانس کر رہی ہیں اور اس وقت کیا صورتحال ہے. عابدہ، چونکہ آج جو ہے وہ عابدہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو آپ پلیز اپنا مائک بھی انمیوٹ کریں اور اپنا ویڈیو آن کریں تاکہ ہم جو ہے وہ آپ سے اس وقت جو کرنٹ صورتحال ہے اس علاقے کی اس کے بارے میں جان سکیں. میرے خیال میں عابدہ کا جو ہے وہ نیٹ کا کافی سیویئر ایشو ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں آج بھی جو ہے وہ برسات ہو رہی ہے اور کافی گرج چمک بھی ہے، تو اس کی وجہ سے کافی نیٹ کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے اس علاقے میں. تو جیسے ہی عابدہ آتی ہے تو ان سے ہم جو ہے وہ اپڈیٹس لیں گے. ہم عذرا کی طرف چلتے ہیں. عذرا جو ہے وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پاک ویمن آرگنائزیشن کی. KPK میں پچھلے 20 سال سے ان کا بڑا اچھا کام رہا ہے. عذرا ہمیں تھوڑا سا اس جو فلڈ کی صورتحال ہے اس سے آگاہ کریں اپنے علاقے کے حوالے سے. جی عذرا. جی، خیبر پختونخوا کی اگر ہم بات کریں تو خیبر پختونخوا میں 4 جو ہے وہ مین دریائے ہیں. دریائے سندھ ہے، دریائے کابل ہے، دریائے خیالی ہے اور گلگت کی طرف سے جو دریا آتا ہے جو شانگلہ سے ہو کے پھر آتا ہے. تو وہاں پہ جتنے بھی یعنی ایریاز ہیں، جتنے ڈسٹرکٹس ہیں، تو وہ زیادہ یعنی فلڈ پرون ہے، کیونکہ دریا میں جب طغیانی آتی ہے تو پھر جو دریا کے کنارے کی جو ولیجز ہے وہ تو یعنی ظاہر ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوتے ہیں. تو اس میں جو یعنی زیادہ خطرات جن ڈسٹرکٹس میں ہے وہ ہے کوہستان، شانگلہ، اور پھر جو ہے سوات ہے، چترال، اور نیچے اگر ہم آئے تو چارسدہ سے یہ دریا ہو کے گزرتا ہے اور نوشہرہ سے، جس میں 2010 میں بھی دریائے سندھ اور دریائے کابل کی وجہ سے فلڈ آیا تھا. اور پھر یہ دریا نیچے جا کے DI خان تک جاتی ہے نا. تو اس وجہ سے جو ہے یہ علاقے ان میں آلریڈی سیلاب آ بھی چکے ہیں جو دریا کے کنارے علاقے ہیں. لیکن جہاں پہ بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں اور جو پہاڑی علاقے ہیں جو زیادہ تر نادرن ایریاز میں ہیں، تو وہاں پہ جو ہے بہت زیادہ یعنی فلڈ آلریڈی لوگوں کے مکان بھی متاثر ہوئے ہیں اور بچے اور بوڑھیا بھی، اور کچھ جو ہے ڈیتھس بھی ہوئی ہیں، جو کہ PDMA کی جو کل کی رپورٹ آئی ہے اس میں بھی اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ موجود ہے. تھینک یو ویری مچ عذرا. آپ نے جو ہے وہ کافی علاقے کے حوالے سے جو ہے وہ اپڈیٹس دی ہیں. فریدہ آپ کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو آپ فیلڈ میں بھی گئے ہیں، وہاں کیمپس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو کیا جو خواتین کے مین ایشوز ہیں، ظاہر ہے آپ وہاں گئے ہوں گے فیلڈ میں، ان خواتین سے بھی ملے ہوں گے، تو آپ کی آبزرویشن کیا ہے اور خود وہ خواتین کیا بتا رہی ہیں کہ ان کو مین کون سے ایشوز جو ہے وہ درپیش ہیں اس صورتحال میں؟
جی میم، جو گجرات کا ایریا ہے دہلی اور ضلع کچھی، یہاں کافی کیونکہ گھر جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں، ان کے کچے مکانات تھے، قریباً 200 تک جو ہے ان کے مکانات جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں، اور ان کو کیمپس پرووائڈ کیے گئے ہیں، کیمپس کے ساتھ انہیں نیوٹریشن پرووائڈ کی گئی ہے. تو جب ہم وہاں بیٹھے اویئرنیس سیشن دینے کے لیے، وہاں ان سے جب کوشچن کیے گئے تو وہ یہی بتا رہے تھے کہ ان کے مسئلے مسائل جو ہے زیادہ ان کے لیے واش روم کا مسئلہ ہے، وہ انہیں کچن ایسیسریز ان کے پاس نہیں ہے کیونکہ ان کی کچن جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں گھر میں، تو وہ ان کے پاس کوئی ایسیسریز نہیں ہے. اگر انہیں نیوٹریشن میں جو ہے وہ لینٹلز وغیرہ دیے جا رہے ہیں تو وہ ان کے پاس ایسا کوئی ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ وہ اسے یوز کر سکیں، یوٹیلائز کر سکیں. ان کو جو ہے کچن ایسیسریز کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ان کو واش رومس کا جو ہے بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے. ان کے لیٹرینس نہیں ہے وہاں پہ، جس کے لیے انہیں بہت دور دور جانا پڑتا ہے، تو وہ کافی دور ہو رہا ہے ان کے لیے. بالکل. آپ کی آواز میں خیر تھوڑی سی ڈسٹورشن ہے، مگر یہ ہے کہ ہم آپ کی پوری بات سمجھ سکے ہیں کہ جو خواتین ہیں، موسٹلی آپ خزدار کے ایریا کی بات کر رہے تھے کہ وہاں پر آپ نے جو فیلڈز وزٹ کیے ہیں، تو خواتین کو ایک تو واش کا جو ہے وہ بہت ایشو آ رہا ہے. لیٹرین جو کیمپس میں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں ان کے پاس ایز سچ جو ہے وہ لیٹرینس جو ہے اس کا ایشو ہے، اسی لیے کہ خواتین کے لیے کوئی الگ لیٹرینس نہیں بنائے گئے ہیں. اور چونکہ ان کے سارا گھر اور کچن وہ سارا تباہ ہو چکا ہے، تو اگر ان کو کوئی ان کوکڈ فوڈ جو ہے وہ مل بھی رہا ہے، دالیں وغیرہ ان کو امداد میں مل بھی رہی ہیں، تو یہ ہے کہ وہ بنائے کہاں، پکائے کہاں. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اسی لیے کہ اس ساری صورتحال میں جب کہ اوپر سے برسات ہو رہی ہے تو گیلی لکڑیاں جلتی بھی نہیں ہیں. اگر وہ کیمپس میں بیٹھے ہیں تو لکڑیاں، پھر وہ پورا پکانے کا سامان، وہ ساری جو دوسری چیزیں ہیں، تو اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ کیا پکائیں کیا کھائیں. عذرا آپ کی طرف آتے ہیں، آپ سے بھی میں ضرور جاننا چاہوں گی کہ یہ جو آپ نے پورے علاقوں کی بات کی، آپ کے والنٹیئرز جگہ جگہ کام کر رہے ہیں، آپ کی آرگنائزیشن ماشاءاللہ بہت پرانی آرگنائزیشن ہے، کوئی 20 سالوں سے آپ کام کر رہے ہیں. پچھلے بھی جو فلڈز اور ڈیزاسٹر کی صورتحال رہی ہیں اس میں آپ کی آرگنائزیشن نے بڑا ریسپانس کا کام کیا ہے. لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کے فیز میں بھی آپ لوگوں کا بڑا اچھا کام رہا ہے. تو تھوڑا سا ہمیں عذرا آپ بتائیں ڈیٹیل میں، تفصیل میں، کہ یہ جو اس وقت فلڈ کی صورتحال ہے تو خواتین کو اہم مسائل کون سے پیش آ رہے ہیں؟ تھینک یو رضا. اچھا، اس میں یہ ہے کہ ایک تو جو گھروں کی دیواریں، چھت یا کچن کے چھت، وہ چیزیں گر رہی ہے نا، تو اس سے ایک تو ان کو انجریز آ رہی ہے اور ڈسیبلٹی کا بھی خطرہ ہے خواتین کو. اور اس کے علاوہ جن علاقوں ولیجز میں فلڈز آئے ہیں تو وہاں سے وہ لوگ ڈسپلیس ہو گئے ہیں. تو یہاں تو ابھی تک کوئی کے پی میں کوئی کیمپ نہیں بنا، لیکن لوگ پھر یعنی جو نیئر بائی ولیجز ہیں وہاں جاتے ہیں یا رشتہ داروں کے گھروں میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ان کو یعنی کیونکہ کے پی میں زیادہ تر ڈسٹرکٹ میں اسٹرکٹ پردہ کلچر ہے، تو اس وجہ سے بھی خواتین کو موومنٹ کرنے میں بہت زیادہ یعنی پریشانی ہوتی ہے نا. اور ان کے لیے یہ جس طرح آئی ڈی پیز میں ہوا تھا 2009 اور 10 میں کہ فاٹا کی جو خواتین آئی تھی، تو ان کے لیے یہ بالکل نئی بات تھی کہ وہ اپنے گھروں یا اپنے علاقوں سے نکلی تھی. تو اس وجہ سے یعنی خواتین پھر جو اسپیشلی افیکٹ ہو رہی ہے وہ وڈوز ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو مرد بھی نہیں ہوتے، تو پھر ان کے لیے موومنٹ کرنا یا اگر کہیں پہ تھوڑی بہت اسسٹنس مل بھی رہی ہے تو اس تک اپروچ کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. اور میری آرگنائزیشن پاک وومن، ہم 2008 سے وومن CNIC رجسٹریشن پہ بھی کام کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی بھی خیبر پختونخوا میں 26 لاکھ خواتین اس طرح ہیں جن کے شناختی کارڈ نہیں بنے ہوئے. تو اس وجہ سے ان کے پاس جب آئیڈینٹی نہیں ہوتی تو پھر اگر ورلڈ فوڈ پروگرام بھی کچھ دے رہا ہے تو اس کے لیے یعنی ان کا کارڈ چاہیے ہوتا ہے نا. تو یہ خواتین کو ایک بہت بڑا ایشو آ رہا ہے، راشن کے حوالے سے، بچوں کی کیئر کے حوالے سے، اور ظاہر ہے جو ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے حوالے سے چیزیں ہیں، جس طرح ان کا مینسٹرل سائیکل اگر ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر ان کو ہائیجین کٹس اور یہ چیزیں جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے، جو کہ کیونکہ ان کا گھر تو بہہ چکا ہوتا ہے، اس میں ساری چیزیں یعنی بہہ چکی ہوتی ہے نا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یعنی بہت ساری ضروریات ہوتی ہے فوڈ کے علاوہ بھی جو خواتین اور گرلز اسپیسیفک ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور
جو یہ پورا آپ نے بتایا کہ ان کو جو ہے وہ ہائیجین کٹس کی بہت زیادہ اس ساری صورتحال میں ضرورت ہوتی ہے، اور یہ جو ایک وہ خواتین کے حوالے سے جو مینسٹرل سائیکل کا ہوتا ہے، اس میں بالکل ینگ ایج کی لڑکیاں ہوتی ہیں، لیٹرینز وہاں پر خواتین کے لیے ہیں نہیں، تو اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. اس لیے کہ میں بھی جو ہے وہ جو پچھلے ہمارے 2010 اور 11 کے فلڈز تھے، تو میں نے خود جو ہے وہ فیلڈ میں کام کیا تھا. تو وہاں جب میں گئی تھی تو وہاں پر خواتین نے کہا تھا کہ اب ہم رات کو جو جا رہے ہیں فیلڈ واش رومز کے لیے، تو وہ کافی ساری جو لڑکیاں تھی وہاں پر، تو ان کی وہ سائیکل ابھی اسٹارٹ ہوئی تھی، تو اٹ واز ویری پینفل پروسیس فار دیم، اور کافی ساری پریگننٹ خواتین تھیں، تو ان کو پورا دن جو ہے وہ واش روم میں نہیں جا سکتی، ان کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ مسائل تھے وہاں پر. آبدہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. آبدہ، کین یو ہیئر اس؟ آبدہ، آپ اگر اپنا مائک انمیوٹ کریں. السلام علیکم. جی بالکل، کیا حال ہیں آپ کے؟ جی بالکل ٹھیک. چلیں، بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر، اس لیے کہ آپ کے پاس نیٹ کا کافی ایشو ہے. آپ ابھی بھی آپ کی آواز میں تھوڑی سی ڈسٹرپشن ہے، مگر ہم ضرور چاہیں گے کہ آپ بتائیں کہ آپ کے علاقے میں جعفر آباد میں جو آپ کام کر رہے ہیں اور اس کے آس پاس کے دوسرے علاقوں میں بھی آپ کام کر رہے ہیں، اسپیشلی فلڈ کے حوالے سے کیا صورتحال ہے. اور ہم ابھی اس پر بھی بات کر رہے تھے ابدا کہ خواتین کو جو فلڈ کیمپس ہیں اور فلڈ کی یہ جو پوری صورتحال ہے، کیمپس کے علاوہ بھی کافی سارے لوگ کیمپس میں نہیں رہتے، روڈ کے سائڈ پر بیٹھ جاتے ہیں، تو اسپیسیفکلی خواتین کے اس ساری صورتحال میں کیا مسائل ہیں، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اور ہم آپ کے علاقے میں جو تھوڑی سی فلڈ کی صورتحال ہے اس پر بھی پہلے روشنی ڈالیں. جی آبدہ. لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہمیں وہ مطلب ٹیکس ٹچ کر رہی ہے نا، غلام بھی ہمیں ٹچ کرتا ہے اور ہمیں مولا بھی ٹچ کرتا ہے. تو ہماری جو اوور آل بات ہے اس میں یونین کونسل ہے، یونین کونسل ہے جو مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے. یہ 2010 میں ڈکلیئر افیکٹ کیا تھا، 2012 میں ڈکلیئر افیکٹ کیا تھا، اور ہمارے پاس موسم بارشیں جب بھی اسٹارٹ ہوتی ہے بیسکلی ہمارا چلبکسی، گندھاسا اور ڈسٹرکٹ جعفر آباد اوور آل تقریباً بے شک وہ مارکیٹنگ لیول سے ہو، بے شک وہ فوڈ اینڈ سیکورٹی کے لیول سے ہو، بے شک وہ فیمیل ایشو پر ہو. ابھی تو ہمارے 2 یونین مین جو ہمارے ٹیکس ہوئے ہیں ان کی آبادی تقریباً 12 سے 14,000 تک ہے. 14,000 پاپولیشن ہے ان کو یونین کونسل کی، اور وہ لوگ کس وقت روڈ سائڈ ہے، ان کے لیے میڈیکل کیمپ کوئی ہے، ان کے لیے کوئی بیسک نیڈز پہ کام نہیں ہو رہا. صرف گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہوا ہے کہ ان کو ان پانی والے علاقوں سے نکال کے روڈ سائڈ پہ کر دیا گیا ہے. یہ ہماری لڑکی ہمارے پاس، اور بیسکلی جو اسٹیک ہولڈر ہیں جو اپنی اس میں بھی صرف فوڈ ہے، میڈیکل لحاظ سے ان کو بات کریں کہ فیمیل کی پرابلمس ہے، تو فیمیل ایشوز ہمارے پاس بھی بہت زیادہ ہیں، اور خاص کر ہمارے علاقے میں جو خواتین وہ تو ایسے بالکل نہ ان حالات میں نہ بیٹھ سکتی ہے نہ ہو سکتی ہے نا، اور ان حالات میں روڈ سائڈ رائٹ سائڈ تو آپ کو اندازہ لگاؤ کہ اس پر کیا کریے. وہی بات ہے آپ نے جو باقی کے فیمیل سارا دن بیٹھی ہوتی ہے کہ رات ہو تو میں کہیں واش روم کرنے جاؤں. بالکل ہمارے پاس بھی سیم یہی حالات ہے، ان کے لیے واش روم کا کوئی انتظام نہیں ہے، ان کے لیے کیمپس کا کوئی انتظام نہیں ہے. آج بھی میں نے بات کی وہاں گنداوا سائڈ ہمارے میل پرسن ہے، اس نے ابھی یہی بتایا کہ ابھی تک لوگ چارپائیاں لگا کے ان چارپائیوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہمارے پاس ایشوز ہیں. جی ہاں بالکل جی، کافی جو ہے وہ یعنی سیریس کنڈیشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور جس طرح جو ہے وہ اس وقت تک صورتحال
میں امداد پہنچنی چاہیے اور چیزیں ہونی چاہیے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. اور آبدہ بتا رہی ہیں کہ ان کی 2 یونین کاؤنسل جس میں کہ 40 سے 50 ہزار کی آبادی ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں. اور دیکھیں عذرا نے بھی بات کی اور فریدہ نے بھی بات کی کہ ہمارا جو کلچر ہے اور جو ہماری ریتیں رسمیں اور وہ پورا ایک سماجی سیٹ اپ بنا ہوا ہے، اس میں خواتین جو ہے اس کی پرائیویسی، اس کی پردے داری اور اس کی ایکسیسیبلٹی اس طرح نہیں ہے. جس طرح کہ آپ نے بھی کہا آبدہ کہ خواتین جو ہے وہ یعنی کیمپ سے باہر بھی نہیں بیٹھ سکتی، ان کو اندر بیٹھنا ہے، اور وہاں پر اتنا ہبس اور اتنی چیزیں ہوتی ہیں، اور ایک ایک چھوٹے سے جو ہے وہ کیمپ کے اندر اتنی ساری خواتین بھری ہوئی ہوتی ہیں. اور دیکھیں ابھی تو وہ بالکل، اور ابھی تو یہ جو کووڈ کی صورتحال ہے، کرونا کی صورتحال ہے، آئی ڈونٹ نو کہ اس ساری چیز کو جو ہے وہ ہم تو اب اس کو بھول ہی گئے ہیں جو فلڈ کی سچویشن میں آئے ہیں. کسی کو کچھ یاد نہیں ہے، اور ایک جگہ پر اتنے چھوٹے سے جو ہے وہ کیمپ کے اندر کتنے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ بس صورتحال اتنی جو ہے وہ اللہ رحم کرے کہ بہت جو ہے. اور اس میں اب یہ خطرہ بالکل سامنے بہت زیادہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں کووڈ کے کیسز، کرونا کے کیسز اور بھی زیادہ ہوں گے. مگر اس وقت جو صورتحال ہے تو لوگ تو صرف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کھانے کے لیے ملے اور وہ ہماری نیڈ پوری ہو، ہمارے بچے جو ہے ان کو صرف ایک وقت کا کھانا ملے، ان کی نیوٹریشنل نیڈز پوری ہوں، اور دوسری ساری چیزوں کی طرف تو وہ سوچ بھی نہیں رہے ہیں. ان کو کووڈ یاد ہی نہیں ہے، ان حالات میں کووڈ کیا ہمیں بھی کچھ یاد نہیں ہے کووڈ کا کہ کووڈ ہے یا نہیں. بالکل عذرا جو آپ نے بات کی نا، دیکھیں عورت کی ہمارے ہاں جو سماجی حیثیت ہے اس کی وجہ سے دیکھیں وہ کتنا سفر کرتی ہے. اس کو جب ہم گھر میں بند کر کے رکھتے ہیں، اس کی کیپیسٹی بلڈ نہیں کرتے، اس کو تعلیم نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں کہ وہ تو ویسے ہی پرائے گھر جائے گی، اب بیٹی کو پڑھانے کی کیا ضرورت ہے. تو ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم نہیں سوچ رہے ہوتے کہ جب اس قسم کی آفات آتی ہیں تو اس میں اس ایک عورت کا اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا، اس کی جب کیپیسٹی بلڈ ہوتی ہے تو وہ آگے آ سکتی ہے، خود کو بچا سکتی ہے، اپنے بچوں کو بچا سکتی ہے. مگر اس کو ہم ایک لائبلٹی بنا دیتے ہیں. جس طرح عذرا نے بات کی کہ وڈوز جو ہیں، جو بیوہ خواتین ہیں، ان کے لیے زیادہ مسئلہ ہے. مگر اگر وہ خواتین ایمپاورڈ ہوتی، پھر اگر وہ وڈو بھی ہوتی تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو زیادہ مسئلہ نہ آتا. وہ پڑھی لکھی ہوتی، وہ آگے آتی، ان کو پتا ہوتا کہ مجھے اپنا شناختی کارڈ بھی بنوانا ہے. تو اس قسم کی ساری صورتحال کے جو اثرات ہیں، پھر جب آپ کی کیپیسٹی بلڈ ہوتی ہے تو وہ کم ہو جاتے ہیں، اور اس کے جو رسک ہے وہ کم ہو جاتا ہے. مگر ہمارے لوگ جو ہے وہ ان ساری چیزوں پر ابھی اس طرح سوچتے نہیں ہیں. اچھا، تھوڑا سا واش اور کھانے پینے کے حوالے سے تو بات چیت ہوئی، تھوڑا سا میں آپ تینوں خواتین جو چونکہ آپ تینوں فیلڈ کی ہیں، وہاں کام کر رہی ہیں، جو سیفٹی سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس میں آپ کی کیا آبزرویشن ہے کہ جو ہماری خواتین ہیں، پردے کی تو خیر بات ہوئی، مگر اس کے علاوہ بھی جو ابیوز کے ایشوز ہوتے ہیں اس ساری صورتحال میں، یا ہراسمنٹ کے ایشوز ہیں، اس پر آپ کی کیا جو ہے وہ مشاہدے کیا ہیں، آبزرویشنز کیا ہیں، یا ان خواتین کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ کیا شیئر کرتی ہیں؟ فریدہ، آپ اس پر جو ہے وہ کچھ بات کرنا چاہیں گی؟ آپ جہاں ہراسمنٹ کی بات کرتی ہے تو یہ ہم لوگ جب وہاں سیشن لے رہے تھے تو میں نے ان سے کوشچن کیا تھا ہراسمنٹ کے بحاف پہ. یہی کہا کہ ہمارے جو ہے وہاں کیونکہ ٹرائبل ایریا ہے وہ تو قانون تک جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتے. ان کا یہ ہوتا ہے کہ ایک جرگہ بیٹھتا ہے، وہ ان کے جو بڑے ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، وہی بیٹھتے ہیں، وہی فیصلہ کرتے ہیں اور وہی فیصلہ ختم ہو جاتا ہے. نہیں، اس وقت جو فلڈ کی صورتحال ہے فریدہ، فلڈ کی
कैंप्स के अंदर जब लेटरिन्स नहीं है खवातीन के लिए, वो रात को वॉशरूम यूज करती हैं। इसके अलावा जो है वो जाहिर है कि बहुत सारे जगह जगह के लोग जो है ना वो साथ बैठे हुए हैं। तो इस किस्म की सूरत हाल में हरासमेंट और अब्यूज जो है वो किस तरह जो है उस आपने ऑब्जर्व किया है, या उनको किस किस्म के मसाइल हैं और उसको वो कैसे जो है वो देख रहे हैं और एड्रेस कर रहे हैं, इस पर अगर आपकी कुछ। जब उनसे क्वेश्चन किया गया था तो वो लोग ये चीजें वहाँ हो रही है, बहुत ज्यादा हरासमेंट है वहाँ पे, क्योंकि काफी लोग एक साथ करीब करीब कैंप्स में रह रहे हैं, तो वो काफी नॉन एरिया से काफी लोग है वहाँ पे, सब एक साथ होते हैं, तो ये चीजें उन्हें फेस करनी पड़ रही है और वो फेस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ अवेयरनेस इतनी नहीं है। तो उनको जो है मैं समझती हूँ कि सेशंस की जरूरत है, सेशंस के थ्रू जो है ये मसले मसाइल जो है वो बहुत ज्यादा वहाँ फेस कर रहे हैं। अजरा आपसे भी मेरा यही सवाल होगा, आपकी इस पर जो है वो क्या आपने कुछ चीजें ऐसी जो है उनकी निशानदेही आप करेंगी? जी अजरा। अगर मैं ओवरऑल या जनरल बात करूं, जो कि अगर अल्लाह ना करे ये फ्लड बढ़ता है तो ज़ाहिर है कैंप सिचुएशंस जो है वो फिर आएगी। तो कैंप्स में तो यानी सब लोग जो है वो एक ही जगह पे रहने पे मजबूर हो जाते हैं ना, और टेंट्स जो है वो इतने महफूज भी नहीं होते, और स्पेशली जहाँ पे ख़वातीन इकट्ठी होती है और उनके साथ यानी बच्चियाँ भी होती है, तो उनके लिए रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। और हरासमेंट के और वायलेंस के वाक़यात जो है वो कैंप्स में रिपोर्ट होते रहते हैं फिर, और स्पेशली अगर ख़वातीन रात को वॉशरूम यूज़ कर रही है और अगर दिन को भी वो अकेले जा रही है और कंबाइंड वॉशरूम है, तो ये रिस्क जो है ये और भी बढ़ जाता है। लेकिन इस वक्त केपी में जो रिस्क है ख़वातीन के लिए, तो वो ये है कि जो ख़वातीन अकेली अगर मोबिलिटी कर रही है, यानी ट्रैवल कर रही है, और उनका यानी गांव जो है वो फ्लड में बह गया है और वो दूसरे इलाके में जाना चाह रही है, तो रास्ते में भी उनको जो है काफ़ी मुश्किलात पेश आती है, और इस किस्म के यानी लोग उन्हें मिलते हैं जो उनको यानी हरासा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, फिर इस किस्म के केसेस जो है वो रिपोर्ट होते हैं, हाईलाइट होते हैं, जो इवन वहाँ पर आप जैसी विमेन लीडर्स या ख़वातीन की तंजीमें काम कर रही हैं, तो वो इन इश्यूज को किस तरह जो है इस पर बात करते हैं, उठाते हैं? इसीलिए कि मेनली जो है वो एक चीज़ नज़र आई है कि जब फ्लड की सूरत हाल हो, हम भी कैंप्स में जाते हैं, तो बस वो खाने पीने की और वॉश की चीज़ों की बात हो रही होती है। ये जो बहुत एक अहम मसाइल हैं जिस पर के वो खातून जो है वो 24 घंटे जो है उसका शिकार रहती है, उस पर इदारे उस तरह बात नहीं कर रहे होते, या इवन जो है वो हमारी विमेन कमीशंस बनी हुई हैं, खवातीन के हवाले से काफी इदारे बने हुए हैं, वो आगे आकर उस तरह उस ये वाले मेन इशू को नहीं उठाते। जी अजरा। इसमें ये होता है कि वाक़यात तो होते भी रहते हैं, और अकेले में यानी ख़वातीन और लड़कियाँ इसको यानी हमारी टीम के साथ डिस्कस भी करती हैं, लेकिन जब रिपोर्ट करने की बात आ जाती है तो 90% जो है वो पीछे हट जाती है। कोई जो है उसको रिपोर्ट नहीं करना चाह रहा होता, और उसकी यानी कई वजूहत हो सकती है। एक तो ये है कि वो अपने आप को मंजर-ए-आम पर नहीं रहना चाहती, क्योंकि इससे उनकी मुश्किलात बढ़ जाती है बजाय कम होने की। लोग फिर उनको ये जो है टारगेट करना शुरू कर देते हैं, और ज़्यादातर लोग तो ये कहते हैं कि इस औरत या लड़की में कोई ख़राबी थी, तो इस वजह से इसके साथ इस किस्म की यानी हरकत हुई है। तो यानी 10% रिपोर्टिंग होती है, इससे ज़्यादा रिपोर्टिंग जो है वो नहीं हो रही। तो अगर ये सूरत हाल है तो यानी फिर रिस्पॉन्स जो है उस तरह से नहीं दिया जा सकता। तो सबसे पहले तो ज़रूरत इसकी है कि जितनी अवेयरनेस हो सके और जितनी उन ख़वातीन को हम एम्पावर कर सके कि वो खुल के अपनी बात कहे और रिपोर्टिंग और इन चीज़ों से ना डरे, तो तभी जो है हम एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स जो है वो दे सकते हैं। आपदा, आप इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगी? इसलिए कि आप का जो है वो काफी सीवियर किस्म का रिस्पॉन्स वहाँ चल रहा है। जी मैं भी यही कहूंगी कि उन पर अवेयरनेस की जरूरत है। जब तक हम किसी को अवेयर नहीं करेंगे, जब तक हम मोबिलाइजेशन प्रोग्राम संभाल नहीं करेंगे, तो कोई भी फीमेल हमारे साथ ना कोई इशू डिस्कस नहीं कर सकेगी। अगर हम कम्युनिटी में लीडर बन जाएंगे तो हमारे साथ कोई चीज डिस्कस नहीं होगा।
گیا ہے جس میں ہراسمنٹ کے کیسز ہیں میرے پاس، جس میں ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز، اور خاص کر ہراسمنٹ کے کیسز ان لڑکی دنوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہی بات ہے کہ عورتیں ایزیلی بات کر سکتی ہیں، نہ وہ کر سکتی، نہ وہ بات کر سکتی، نہ وہ کسی سے بات کر سکتی، تو ان کو ہر بات ڈسا ہوتا ہے، ہر وقت ان کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ اگر ہم یہاں سے نکالے تو ہو سکتا ہے کوئی غیر بات ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی بات کرے. اس طرح کے ایشوز کے لیے پھر ہمیں ان سے موبلائزیشن اس طرح کی رکھنی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات ہم تک پہنچ جائے، اور ہم ان کی بات کیسے آگے لے جاتے ہیں، کیسے ان سے گائڈ کرتے ہیں، کیسے ان کو سمجھاتے ہیں، وہ پھر ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کی بیسکلی اویئرنیس سیشن سروس. بالکل. اچھا، اب تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں، اور چونکہ جو ہے وہ وقت کی بھی ایک تقاضا ہے کہ یہ جو ہم نے سارے ایشوز ڈسکس کیے ہیں اسپیشلی خواتین کے حوالے سے، اور اس میں جو ہے وہ بچے بھی شامل ہیں. آپ نے جس طرح ذکر کیا عذرا کہ اس وقت فی الوقت وہاں پر کیمپس تو نہیں ہیں، مگر وہ لوگ جو ڈسپلیس ہوئے ہیں وہ رشتہ داروں کے گھروں میں جا رہے ہیں، اور کہیں اس طرح جو ان کے جاننے والے لوگ ہیں تو وہاں پر ان کو جو ہے وہ پناہ مل رہی ہے. مگر جب اس قسم کی بھی سچویشن ہوتی ہے، وہ بھلے کیمپس میں نہ آئے، کیمپس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، مگر اگر وہ اپنے گھر سے ڈسپلیس ہو رہے ہیں اور ایون رشتہ داروں کے گھر، اور تو آپ جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ چائلڈ ابیوز کے کیس جس میں کہ بچے جو ہے اور بچیاں سب شامل ہیں، وہ کیسز بڑھ جاتے ہیں، چائلڈ ابیوز کے کیسز. تو یہ بھی ایک بہت ہی اہم پہلو ہے جس کو کہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ویسے ہی ولنریبل ہوتے ہیں، اس ساری سچویشن اور ڈراما سے نکل کر آ رہے ہوتے ہیں، اپنے گھروں سے ڈسپلیس ہوتے ہیں، پھر جن بھی گھروں میں جا کر وہ رہتے ہیں تو وہاں پر اس قسم کے جو کیسز جو ہے وہ زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں اور ان کی فریکوینسی بڑھ جاتی ہے. اس ساری صورتحال میں کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے جو ڈونر ایجنسیز ہیں، ادارے ہیں، تو ان کو یہ خواتین کے جو اسپیسیفک ایشوز ہیں ان کو جو ہے وہ کس طرح رسپونڈ کرنا چاہیے؟ ہماری گورنمنٹ ہے، مینلی ظاہر ہے کہ گورنمنٹ جو ہے، ریاست جو ہے، وہ ان ساری چیزوں کے لیے ریسپانسبل ہوتی ہے. اس میں آپ لوگوں کی کیا سجیشنز ہیں کہ اسپیسیفکلی کیا ہونا چاہیے؟ فلڈ کے حوالے سے بھی آپ کی سجیشنز کیا ہے، اور اسپیسیفکلی ویمن کے جو ایشوز ہیں اس کے حوالے سے کیا آپ کی سجیشنز ہیں اسپیسیفک ٹو یور ایریا؟ جی فریدہ. فلڈس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان کو جو ہے شیلٹرز ملنے چاہیے، کیونکہ یہاں بارشوں کا موسم جو ہے سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے، تو وہ شیلٹرز میں جو ہے تھوڑا سیف رہیں گے. ایک تو ان کو شیلٹرز پرووائڈ کیے جائے گورنمنٹ کی طرف سے، اور دوسرا جو ہے ان کا میم کیونکہ ایجوکیشن کا ریشو جو ہے یہاں بہت کم ہے بلوچستان میں، اور فیمیلز جو ہے جو شیلٹرز میں جو کیمپس میں رہ رہی ہیں وہ قریباً بالکل وہاں کوئی ریشو ہے ہی نہیں ایجوکیشن کا، وہ لوگ ان ایجوکیٹڈ ہے، تو ہیلتھ ہائجین کا جو ہے ان کو کوئی اویئرنیس ہے ہی نہیں. اگر تو ان کے آس پاس کوئی ہیلتھ سینٹر بنا دیے جائے اور LHV رکھ دیے جائے تو وہ ان سے انہیں کافی یہ لوگ ہیلپ آؤٹ ہو سکتے ہیں، ان کو کافی ہیلپ مل سکتی ہے. تھینک یو ویری مچ. شیلٹرز کی آپ نے بات کی کہ وہ اس میں ہونا چاہیے، اور خواتین کے حوالے سے جو ہیلتھ کیمپس ہیں، اسی لیے کہ ابھی تو ریسپانس کا کام چل رہا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ کیمپس لگائی جائیں گی، اور ہیلتھ کیمپس جو ہے وہ لگائی جائیں گی. پھر یہ آگے جو ریہیبلیٹیشن کا فیز آئے گا تو اس میں پھر ایجوکیشن پر فوکس آنا چاہیے. جی عذرا، آپ کیا کہو گے؟ آپ کی تجاویز کیا ہیں؟ میں تو یہ کہوں گی کہ UN کے لیول پہ تو کلسٹر سسٹم ہے، وہ لوگ میٹنگز بھی کرتے ہیں، لیکن ساری آرگنائزیشن کی اس تک رسائی نہیں ہوتی. تو اگر پروونشل لیول نیٹ ورکس ہو جو کہ یعنی ویکلی جو ہے ان کی میٹنگز ہو، بے شک آن لائن میٹنگز ہو، اور اس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ بھی کریں، اور پھر مختلف آرگنائزیشن جو ہے بہت اہم تجویز دی ہے آپ نے، بہت اہم ہے. جی عذرا. سروس دے رہی ہوتی ہے، جس طرح نور ایجوکیشن ٹرسٹ ہے پشاور میں، ان کا شیلٹر ہے. تو جن خواتین کو جو کہ جن کے پاس مرد بھی نہیں ہے تو ان کو اگر شیلٹر کی ضرورت ہے اس فلڈ کے دوران تو ان کو ادھر ریفر کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اگر کسی کے ساتھ ہراسمنٹ کا ایشو ہوا ہے یا وائلنس کا، اس کو فری لیگل ایڈ کی ضرورت ہے تو اس کے لیے بھی آرگنائزیشنز موجود ہے جو کہ فری لیگل ایڈ دیتی ہے. پھر ہیلتھ
سروسز کے لیے بھی. تو میرے خیال میں ایک سینرجیٹک ٹائپ کا رسپانس جو ہے وہ ہونا چاہیے سول سوسائٹی کی طرف سے بھی, اور گورنمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیشن جو ہے وہ تو ڈیفینیٹلی ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ. عابدہ, آپ کی طرف آتے ہیں, آپ کی کیا تجاویز ہیں؟ یہی کہوں گی میں کہ ہیلتھ کے حوالے سے میری تجاویز ہیں کہ اگر ان فلڈ ہم دیکھتے ہیں تو خواتین کے لیے ٹرانزٹ شیلٹر ہونے چاہیے, اور سیپریٹلی ان کے لیے واش رومس ہونے چاہیے, اور اگر ان کے لیے ہم لوگ ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں ان کو, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک ہی ڈاکٹر رکھ لیتے ہیں نا. اگر ہم لوگ ہیلتھ کیمپ لگا رہے ہیں تو میل ڈاکٹر ہو یا فیمیل ڈاکٹر ہو ایک ہی رکھتے ہیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی پیشنٹ کو آگے جانے کا موقع ملتا ہے, کسی کو نہیں ملتا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ میل سائڈ ہمیں ایکٹیویٹی الگ کروائیں اور فیمیل سائڈ ہم کسی لیڈی ڈاکٹر یا ایل ایچ ڈبلیو یا ایل ایچ بی کو کنسرن کر دیں ان کے ساتھ. اور آفٹر فلڈ یا ان نارمل کنڈیشن ہماری فیمیل ایسی ہونی چاہیے جو ہماری کمیونٹی میں جا کے اویئرنیس سیشن دے, چائلڈ ابیوز پہ, ہراسمنٹ پہ, ڈومیسٹک وائلنس پہ, اور اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل گھریلو سطح پہ ہمارے خواتین کے ساتھ پیش آتی ہے, تو ہماری کنسرن فیمیل ہونی چاہیے جو منتھ میں کچھ وزٹس اپنے رکھتی ہے, کہ مہینے میں, ہفتے میں, یا 2 دن پہ یا 4 دن پہ کسی کمیونٹی میں گئی, اس میں گپ شپ کی, ان سے بات کی, تو آیا ان کے جو کیسز نکل آئے تو وہ ان کو سالو کرنے کی کوشش کریں. آئی تھنک دس از دا بیسک وے ٹو گیٹ چانس ان آور فیلڈس. بالکل, بہت شکریہ عابدہ. بالکل آپ لوگوں کی بڑی اہم تجاویز آئی ہیں. یہ جو پوری صورتحال ہے فلڈ کی, اس میں ایک سینرجیٹک قسم کا جو ہے وہ ریسپانس ہونا چاہیے, جس میں کہ گورنمنٹ, آئی این جی اوز, ڈونر ایجنسیز, فلنتھراپسٹ, سول سوسائٹی آرگنائزیشنز, سب کو مل کر جو ہے وہ آگے آنا پڑے گا اور اس کو پراپر طریقے سے ریسپانس کرنا پڑے گا. عذرا کی بہت اہم جو ہے وہ اس میں, اور بہت ہی ٹائملی جو ہے وہ ایک سجیشن ہے کہ پروونشل لیول پر جو ایک نیٹ ورکس ہیں ان کو اس وقت فال کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ساری جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز وہ اس نیٹ ورک کا حصہ بنے, ان کی ویکلی میٹنگز ہوں, اس لیے کہ اس وقت ایمرجنسی کی صورتحال ہے. اور پھر اس میں جہاں جس چیز کی ضرورت ہو تو اس کو وہاں ریفر کیا جائے. ہماری جو خواتین ہیں کیمپس میں ہیں, ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ ہیلتھ کے ایشوز ہیں, واش کے ایشوز ہیں, تو وہ واش کے ایشوز جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ ہم ریزالو کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے نیٹ ورک کے تھرو ان کو ڈفرینٹ چیزوں سے ہم کنیکٹ کروائیں, جو ڈفرینٹ ایجنسیز ہیں ان کو ہم انوالو کریں اور وہاں پر ریسپانس کے لیے کریں. اور عابدہ نے جو ہے وہ بہت اہم بات کی کہ جو ابیوز, ہراسمنٹ, چائلڈ سیکشل ابیوز, اس پر جو ہے وہ بات ہونی چاہیے. جو ہماری سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں یا آپ جیسی جو ویمن لیڈرز ہیں یا ویمن کمیشنز بنی ہوئی ہیں یا ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں, ان کو اس وقت کیمپس میں ہونا چاہیے, ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے, ان خواتین کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, ان سے بات کرنی چاہیے, ان سارے ایشوز کو اسیس کرنا چاہیے, ایک ڈسکورس کو جنریٹ کرنا چاہیے, پتہ چلنا چاہیے کہ کس قسم کے ایشوز ہوتے ہیں, تاکہ اس پر ایک لائحہ عمل تیار کیا جا سکے. بہت شکریہ آپ تینوں معزز اسپیکرز کا, آپ سے بڑی سیر حاصل گفتگو رہی. بہت شکریہ آپ سب کا. اللہ حافظ.